अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना इमाम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, हम एक माह से बारी बारी चाहे सांगड़ हो, नवाब शाह हो, किप्रो हो, मीरपुर ख़ास हो या उमरकोट हो, बारी बारी हर शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराते हो मुख्तलिफ कुछ दिनों से। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज जिस पर्सन की तरफ हम आए हैं वो एक एवरग्रीन पर्सनालिटी है, बेहतरीन शख्सियत, अच्छे सोशल वर्कर और अपने इलाके के हवाले से ज़मींदार पर्सनालिटी हमारे अली मुराद राजर साहब के भाई अनवर राजर साहब आज हमारे प्रोग्राम मेहमान चलेंगे। उस पर्सन की तरफ करें गुफ्तगू आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। सर, हमारे आने का मकसद यही होता है कि हम दुनिया के नक्शे पर बिग पर्सनालिटी को लाकर उसकी एक्टिविटी, उसकी सोशल एक्टिविटी, सियासी हो, समाजी हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप हमें अपने फैमिली ख़ानदान के हवाले से सियासी या समाजी वो थोड़ा बताएं। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप यहाँ दूर से सफ़र करके यहाँ आए हुए। और हम तो फ़कीर लोग हैं, एक तो फ़कीर, एक मारवी के देश के सही मारू आदमी बिल्कुल, मारू आदमी हैं, वो माल चरवाने वाले हैं। सही। हम न बड़े जागीरदार हैं न बड़े जिम्मेदार हैं, बस अल्लाह ने जो दी है वो हमारे अबू की वजह से दी है कि उन्होंने 5 दर्जे जो हैं वो उस ज़माने में, अब्बा की विलादत है 1919 में सही। और समझ लो कि 23-24 तक ये पढ़ाई पे बैठे थे। 5 जमातें सिंधी की पढ़ी थी। तो उन्होंने मेहनत मजदूरी करके ये सारा जहान बनाया हुआ है। जो भी है अबू की वजह से है। न दूर दूर तक सियासी लोग थे, न दूर दूर तक हम कोई बड़े लोग थे, सही मजदूरी वाले लोग थे। 2002 की इलेक्शन में अचानक ये सीट हमारी पिथौरों की, जिस यहाँ से अभी सरदार शाह है, जी बिल्कुल, वहाँ से पहले मेरे भाई, बड़े भाई अली मुराद साहब को बड़े पार्टी वालों ने बुलाया सही कि आप यहाँ से कॉन्टेस्ट करें। सही। तो हमें नहीं था ये सीट इस तरह से बनी थी उस ज़माने में कि यहाँ फंक्शन लीग का पावर था, फंक्शन लीग के ज़्यादा वोट थे, वहाँ से मुज़फ़्फ़र शाह कॉन्टेस्ट करते थे। सही। तो हमने तो जवाब दिया। बहरहाल हमारे जो बड़े थे उसमें मरूम नवाब यूसुफ तालपू साहब, पीर आलताफ़ शाह डिवीज़न प्रेसिडेंट थे। बिल्कुल सही। और बहुत सारे पार्टी के और रहनुमा थे। उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी फैमिली है, बड़ा आपका कबीला है, सही। आप कॉन्टेस्ट करें। हमने तो मुसलसल जवाब दे रहे थे, मगर फिर हमें बड़े भाई को मखदूम अमीन फ़हीम ने बुलाया था दुबई में मेरी बीवी के साथ। तो बीवी के इसरार के ऊपर भाई ने कहा कि मैं कॉन्टेस्ट करता हूँ। फिर हमने कॉन्टेस्ट किया 2002 में। अच्छा। सीट तो हम विनिंग करके गए थे, मगर अचानक ये ट्रेजडी जो होती है डंडों वाली, हाँ बिल्कुल, शाम को जो डंडों वाली ट्रेजडी होती है आज से, तो डंडों वाली ट्रेजडी में जो है हमने हारी हुई सीट, जीती हुई सीट हार लूज हो गई, मगर वो भी 1500 वोटों से। अच्छा। इतना कोई डिफरेंट नहीं था। अच्छा, आप पीपल्स पार्टी के तरफ से खड़े? हम पीपल्स पार्टी की टिकट पे थे, वो फंक्शन लीग के टिकट पे थे। सही। तो बहरहाल फिर वो 5 साल हमारे लिए समझ लो कि अजियत के आ गए थे। आधे बंदे हमारे मुसलसल जेलों में थे। तो मुसलसल ये अजियतें चलती रही। फिर 2007 की जो इलेक्शन आई उसमें हमने दोबारा कंटेस्ट किया। वो हमने सीट छुड़वाई 12,000 पे। अच्छा। हो सकता है कि उसमें बेनज़ीर की शहादत का भी रोल हो। हाँ बिल्कुल, हो सकता है। बिल्कुल। या हमारी कोई अच्छी चाल चलन 5 सालों में थी, जो हमारा सियासी बैकग्राउंड पहले नहीं था। सही। तो वो अचानक बन गया। सही। 5 साल काम किया। तो उस हिसाब से भाई ने काम किया। और एक बात, मेरा तो भाई है, मैं तो कहूँगा बिल्कुल, तो ज़्यादा अच्छा होता कि आप ये हमारे हल्के के आवाम बिल्कुल कहती है, आवाम बिल्कुल कहती है, जो हमारे भाई की एक्टिविटी देखकर ही तो हम आए हैं कि ऐसी शख्सियत जिसने जब भी मौका मिला तो आपकी खिदमत की है। बिल्कुल। आप भाई ने ये था कि हमारे अब्बू का जो सामान बना हुआ था, सही, वो हमने समझ लो कि 15 करोड़ के इस 5 साल में कर्जी हो गए थे। कराची में 7-8 करोड़ का हमारा बंगला था, कोई 90-91 का लिया हुआ। सही। और कोई 200 एकड़ ज़मीन हमने खपाई थी। अच्छा। 5 साल में मेंबर होने के बाद। पहले नहीं, पहले हमारे पास पैसे थे। सही। मेंबर होने के बाद
کراچی کا بنگلہ کھپایا، حیدرآباد میں فلیٹ تھا وہ کھپایا، میر پرخاس میں گھر تھا وہ کھپایا، عمر کوٹ کا پلاٹ تھا کوئی کروڑ 1.5 کروڑ کا وہ کھپایا، اچھا 200 ایکڑ زمین کھپائی، وہ صرف اس لیے کہ ہمارے اوپر، میں کہوں گا تو جھوٹی بات ہوگی، ہمارے علاقے کے کسی بھی عام آدمی سے پوچھیں گے نا علی مراد کی چال چلت کیا تھے، ہر بندہ بولے گا کہ علی مراد نے 1 روپیہ گورنمنٹ سے نہیں لیا۔ زبردست۔ تو الحمدللہ ہم غریب لوگ ضرور ہیں، اس غربت کو ہم پسند کریں گے، پیسوں کو پسند نہیں کریں گے۔ صحیح، زبردست۔ اچھا آپ زمیندار بھی ہیں، تو اب ٹوٹل آپ کی زمینداری کتنی ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اتنی بڑی بہت زمینداری نہیں ہے، ہمارے ہر بھائی کو 100 ایکڑ زمین اس سے ابو کی حصے سے آئی ہوئی، ماشاءاللہ زبردست۔ وہی زمین ہے 100 ایکڑ میری بھی ہے، 100 بھائی کی بھی ہے، 4 بھائی ہیں، میں 400 ایکڑ، اور ابو کے 2 بھائی اور تھے تو 400 ان کو گئی، 400 ان کو، 1200 ابو والوں کی تھی، 3 بھائی تھے۔ صحیح۔ تو ہر کزن ہے ہمارے، ان کو بھی 400 ہے، ہمارے بھی 400 ہے، تو ہم 4 بھائی ہو گئے، 100 ہمارے بٹوا میں آ گئی، ابھی ہمارے 4 بیٹے ہو گئے تو 25 ایکڑ آئے گی۔ بالکل ایسے ایسے۔ اچھا جو ریٹ دیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیا وہ بہتر ہے؟ ریٹ تو کہیں بھی بہتر نہیں، ایگریکلچر تو ڈوب گئی ہے، کہاں ایگریکلچر ہے؟ بالکل صحیح، ایگریکلچر تو ہے ہی نہیں کسی پہ۔ تو پھر آپ کے ذہن کے دام کتنا ریٹ ہونا چاہیے؟ ریٹ کی بات اور ہے، پہلے تو جو فرٹیلائزر ہے، پیسٹی سائڈ ہے، جو بھی ایگریکلچر کی ضرورت ہے، ڈیزل بھی ایگریکلچر کی ضرورت ہے، پیسٹی سائڈ کی ضرورت ہے، فرٹیلائزر کی ضرورت ہے، اوپر سے بیج جو آ رہے ہیں کاٹن کے یا ویٹ کے، وہ بھی کمپنیاں 2 نمبر آ رہی ہیں، وہ 2 نمبر بیج آ رہے ہیں، تو اس حساب سے ایگریکلچر کا تو اللہ حافظ ہے۔ صحیح، اللہ حافظ ہے، ایک دن نہیں، میں تو کہوں گا کہ ابھی آنے والے دنوں میں ایگریکلچر کو خدا حافظ کہیں گے۔ ابھی ہمیں پھر واپس جانا پڑے گا وہ زمانہ جب ایریگیشن سسٹم نہیں تھا، تو یہ علاقے جو تھے نا ہمارے لوور سندھ کے، تو اس میں وہ مال چروائے والے تھے، وہ بڑے آدمی ہوتے تھے۔ صحیح صحیح۔ زمیندار سے مال چروائے والے جو لوگ ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں جس کے نام لطیف سائیں کے جو سر ہیں اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، تو مال چروائے والے لوگ تھے۔ ابھی تو زمیندار جو ہے وہ فقیر کی طرح ہے، در در بھی بھیک مانگتا ہے تب جا کے گزر ہوتا ہے۔ اچھا آپ نے اپنی زندگی یہاں تک جن مرحلات میں گزاری ہے، کیا پہلے جو سسٹم ہوا کرتا تھا، ثقافت ہوا کرتی تھی، لوگ جمع ہوا کرتے تھے، جس کی بھی کوئی بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، لوگ وہاں پر، اب یہ چیز ختم ہو گئی، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات شریعت میں یہ پڑا ہوا ہے نا، یہی ہے نا، اس نے ساری ثقافت کو ڈوبو دیا ہے۔ یہ ہے کہ ہم جب یہ فون نہیں تھا، سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے تھے، اگر سردیوں ہے تو مچ جلاتے تھے، گرمیوں تو باہر دولان میں بیٹھتے تھے۔ وہ جہاں سے گھوم کے آتے تھے سارے لوگ، شام کو اکٹھے ہوتے تھے، شام کو ساری رپورٹیں جو ہے ادھر، جس کو ہم اوتاق بولے، اوتاق کی یہ بات نہیں ہے کہ بڑے لوگوں کی اوتاق ہوتی ہے، اوتاق غریب لوگوں کی ہوتی ہے، وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آ کے وہ رات ساری رپورٹیں دیتے ہیں، میں ادھر گیا تھا، یہ سنا، جس کو ہم تھری زبان میں کہتے ہیں لکڑ تار۔ ہاں بالکل، لکڑ تار اس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ لکڑ تار آ جاتی تھی، دنیا کی رپورٹیں ساری شام کو آ جاتی تھی۔ اب یہ سوشل میڈیا ہے، جس کو 4 بندے اگر بیٹھتے ہیں نا، وہ چاروں اپنے دماغ اپنے حساب سے وہ سوشل میڈیا اس پہ لگے ہوتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ صحیح، یہ بڑا کوئی نقصان ہمارا ہو رہا ہے۔ ہمارا جو میں خود یا میری بات کروں نا، ہمارے گاؤں میں ہم پڑھتے تھے 71 میں ہم بیٹھے ہیں پرائمری میں، تو اس زمانے میں کچھ لڑکے ہمارے تھر سے آتے تھے، وہ ابو والے پڑھاتے تھے، تو یہاں صرف ایک مولوی تھا، ایک ٹیچر تھا، 60-65 ہم لڑکے تھے اکٹھے، میں نے پہلی جماعت سے بیٹھے تھے اس زمانے کے۔ وہ یہاں پرائمری کی تعلیم، پھر جا کے آگے انہوں نے گریجویشن کی، وہ ابھی 1920 سے جا کے لڑکے ریٹائر ہوئے ہیں، تو وہ یہاں سے پڑھ کے گئے تھے۔ ابھی یہاں سے تو پڑھانے والا سندھی میں تو کانسٹیبل بھی ختم ہو گیا ہے، جس کے پاس سمجھ لو 20,000 مہینہ کماتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا اسکول پرائیویٹ میں جائے گا، اور پرائیویٹ کا حال ان سے بھی جری ہے۔ اچھا آپ آج کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سیاست تو دیکھو نا، ابھی یہ بات میں کروں گا تو آپ مجھے مروا دیں گے۔ نہیں، آپ کی مراد نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ سیاست کی مراد یہ ہے کہ کسی زمانے میں کامریڈ ایجیٹیشن چلاتے تھے، کہتے تھے کہ میرا ووٹ ہے، صحیح،
میرا ووٹ ہے. ابھی سیاست یہ ہے کہ میرا ووٹ نہیں ہے, ووٹ اور کسی کا ہے. میں اور تم ساتھ مل کے کسی کو دو ووٹ قابل قبول نہیں ہوتا ہے. میری مراد عمران خان نہیں ہے, جنرل اوور آل سیاستدان نہیں ہے. سیاستدان تھی تو بھٹو صاحب تھا, ایک بینظیر سبھا تھی, اس کے بعد سیاست نہیں ہے. ابھی ووٹ تو کا تقدس ہی نہیں ہے. صحیح بول رہے آپ, ووٹ کا بالکل آپ کا ووٹ کا تقدس نہیں. اچھا یہ جو شیخ ناز کا ایشو ہے, کس کا شیخ ناز جو نکل رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی زمیندار ہیں, فرق پڑ رہا ہے, کیا یہ کناز نکلنے چاہیے؟ نہیں, بات سنو نا, ہم تو پہلے ہی 6 کینالوں سے پہلے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اسٹیم ٹیل ہے پاکستان کی. صحیح, یہاں سے آگے پانی نہیں جاتا ہے. صحیح, اسٹیم ٹیل ہے. ہم تو پہلے ہی سمجھ لو کہ 45 ڈیز پہ پانی ہمیں ملتا ہے 5 دن. صحیح. ایگریکلچر کہاں ہماری ہوگی؟ 6 کینال نکلیں گے, سکھر پہ ہٹ ہو جائے گا. آپ سکھر والے, لاڑکانہ والے, حیدرآباد والے جو مزے لے رہے ہیں نا, وہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے. ہم تو پہلے ہی بیک لے رہے ہیں بھائی. بالکل, ہم تو بارشوں کے اوپر ہیں نا, جیسے تھر بارش مانگتی ہے اس طرح سے ہمارے علاقے میں بارش کی وجہ سے ہیں بس. اچھا, مخدوم مولا طالب المولا اور مخدوم امین فہیم صاحب یا مخدوم زمان صاحب, اس کی شخصیت اور مریدین بھی ہیں آپ اس کے, تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ یہ چیز سلیکٹ کرنی پڑے سیاسی, تو کیا آپ شروعات کریں گے سیاست کی؟ سیاست تو ہماری ہے ہی ان کے ساتھ نا بھائی, ہم تو مریدین ہیں, ہماری اپنی سیاست نہیں ہے. ہم اگر مخدوم صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں, مخدوم صاحب فاؤنڈر ممبر ہیں پیپلز پارٹی کے. بالکل, تو فاؤنڈر ممبر ہیں, آج تک وہ ہیں, دیا ہے نہیں دیا ہے وہ اور چیز ہے. وہ تو ساتھ چل رہے ہیں نا. وہ جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, تب طالب المولا کو بلایا تھا کہ آپ کو بھائی کیا چاہیے. ان کا خیال تھا کہ یہ بڑی کوئی یونیورسٹی مانگے گا یا اس طرح سے چیز مانگے گا. جب وہ بھٹو صاحب کے پاس گیا, بہت 3 4 5 سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, طالب المولا کہا آپ کو کیا چاہیے. انہوں نے کہا کہ مجھے سندھی ادبی بورڈ جو ہے اس کا چیئرمین بنائے, تاکہ سندھ کا جو لٹریچر جو ہے نا وہ میں کلیکٹ کروں. زبردست. تو ان کو اگر خواہش ہوتی سیاست کی تو وہ لٹریچر کی اور یہ بات نہیں کرتا. آج بھی ان کے گھرانے کی وہی روایت ہے کہ اس کا طالب المولا کا بیٹا سید زمان آج بھی سندھی ادبی بورڈ کا چیئرمین ہے. زبردست. تو ان کی نہ خواہش ہے اقتدار کی, نہ ان کی خواہش ہے. صحیح. یہ خواہش ہے کہ ہمارے حلقے ہیں, ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, سروری جماعت کے بارے میں آپ تھوڑے بتائیں کہ یہ سروری جماعت کی جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہاں, یہ بڑا آپ نے اچھا سوال, ہاں نا, بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. سروری جماعت ایکچولی آپ سمجھ لو کہ 900 ہجری میں 1600 کچھ سالوں میں رحمۃ اللہ علیہ آئے. صحیح. سندھ یہاں برے سعود جو اپنا ہے نا, یہاں پہلا پیر جو آیا ہے وہ آیا ملتان والے 700 ہجری. بالکل صحیح. اس کے 200 سال بعد مخدوم حالہ والے مخدوم صلی رحمۃ اللہ علیہ آئے. صحیح. مگر ان دونوں کا طفیل جو ہے اوپر, جو آپ جائیں گے تصوف کی دنیا میں, تو شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے کا خالق. سہروردی. صحیح. مخدوم نور رحمۃ اللہ علیہ 700 ہجری میں آئے ہیں, اور ان کا جید امجد جو ملتا ہے وہ ملتا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ ان کا چچا جو تھے وہ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے, ان کا چیف خلیفہ تھا. ماشاءاللہ. اس کا چچا کا نام تھا, مجھے ذرا بھول گئے, ابھی پریشر آ گئے. تو ان کے بھائی کو اولاد نہیں ہوتا تھا, وہ پیر صاحب کے دربار میں گئے. میں پورا قصہ آپ کو بالکل یہ تو تفصیلاً آپ کو بتاتا ہوں. تو ان کی دربار میں گیا, کہنے میرے بھائی کو اولاد نہیں ہوتا ہے, دعا کریں میرے بھائی کو بیٹا ہو. تو پیر صاحب نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا دیا. تو دائی نے آ کے باہر بولا کہ وہ بیٹا نہیں بیٹی ہوئی ہے. اس زمانے میں یہ بات بھی تھا پیروں کے اوپر لوگوں کا. تو ابو نجیب نام تھا اس کا. اچھا. ابو نجیب. تو وہ دوڑا بھاگا پیر صاحب کی دربار میں گیا, پیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے پیر عبد القادر جیلانی کی دربار میں گیا. کہنے لگا کہ آپ نے کہا کہ بیٹا ہوگا, یہ تو بیٹی ہوئی ہے. کہنے لگا واپس جاؤ, دیکھو یہ بیٹا ہے اور یہ نیا سلسلہ لائے گا, کیونکہ پیر رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے یہ تھے قادری سلسلے کے. بالکل صحیح. تو دوسرا سلسلہ جو تھا سہروردی سلسلہ, وہ شیخ شہاب الدین سے چلا.
وہی شیخ شہاب الدین جو پیدا ہوا تھا پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے. صحیح. اور پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو دربار چلی ہے وہ شیخ شہاب الدین کی چلی ہے بغداد میں. صحیح. تو اس زمانے میں ملتان والے پیر جو تھے شیخ غوث باہلق رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک تو تصوف کی دنیا میں بڑے بڑے آدمی تھے. صحیح. تصوف کے ویسے جو بزرگ ہیں بالکل اس کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا جیسے نبی کی سنت ہے اس طرح سے. صحیح. تو غوث باہلق بڑے آدمی تھے. یہ تھے تو تصوف والے لوگ. یہ اس میں نکلے یہاں سے ملتان گئے مدینے مکے گئے وہاں سے گھومتے گھومتے بغداد آئے. جا کے شیخ شہاب الدین کی دربار میں بیٹھے. مختلف تاریخی روایتیں ہیں جو آتی ہیں کہاں 2 دن لکھے ہوئے ہیں کہاں 24 گھنٹے کہاں 48 دن. صحیح. وہ شیخ شہاب الدین دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا کے بیٹھے وہ ہزاروں لوگ تھے کہ ہمیں کچھ ملے. مگر یہ جیسے گئے یہ پیر صاحب کی نظر اس کے اوپر پڑی ہے. پیر صاحب نے اس کو نظر لفظ بولا ہے کہ آپ جا کے ہند بساؤ. ہند بساؤ. ٹھیک ہے. یہ پورا خطہ ہند تھا نا. صحیح. صحیح. تو جیسے یہ نکلے ہیں ان کے اوپر وہ روحانی پلوٹ جو ہے پڑ گئی ہے. جہاں سے گزر رہے وہاں ان کے دست بیعت لوگ کر رہے ہیں. یہ پہلے تصوف کے دنیا کے لوگ ہیں جو ہند میں آئے ہیں پہلے پیر کے. تو یہ سلسلہ مخدوم نوح کی اس وجہ سے کہ یہ مخدوم نوح کا جو شجرا ہے نا یہ شیخ شہاب الدین تک جاتا ہے. شیخ شہاب الدین سے حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتا ہے. صحیح. تو یہ سلسلہ جو حالہ والا ہے یہ اس طرح سے چلتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق تک شیخ شہاب الدین اوپر جا کے حضرت ابو بکر صدیق سے ملتا ہے. تو ان کی بھی بڑی گدی ہے اپنے حالہ کی ملتان والوں کی حبیب صاحب پگارا والوں کی. ویسے تو بہت سارے پیر ہیں. سندھ جو ہے تصوف کی دنیا ہے. بالکل. بہت سارے آپ جس ڈسٹرکٹ میں رہیں گے 3 4 5 پیر ملیں گے. ان کے بہت سارے مریدین ہیں اور بہت سارے کام. اور یہ ہمارے ہم تو جو مسلمان ہوئے ہم تو تھے اصل جیسلمیر کے. ہم ادھر کی بھی نہیں اس خطے کی بھی نہیں ہے. اچھا جیسلمیر راجر برادری پوری جیسلمیر کی ہے. صحیح. پورا قبیلہ ہمارا ہے. جیسے بیلٹ میں ہم اترے نا یہ آپ ڈیپلو سے لے کے یعنی یہ علی بندہ جس کو کہتے ہیں وہاں سے جیسے بارڈر اسٹارٹ ہوتا ہے پھر یہاں سے بارڈر جیسے گھوم کے آتا ہے رحیم یار خان باول نگر ہارون آباد ڈیرا غازی خان یہ راجر سارے بیلٹ پٹی میں پورے بیٹھے ہوں گے سارے بارڈر کے اوپر. صحیح. پھر ابھی گئے نیچے حیدرآباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جام شوروں میں تو وہ الگ بات ہے وہ پھر مائگریشن کر گئے. مگر وہ سارے لوگ ہمارے جو ہے جیسلمیر سے آئے. صحیح. ہم یہاں کے پراپر سندھ کے نہیں ہیں. مگر وہاں بھی میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارے لوگ آج بھی آتے رہتے ہیں راجی برادری کے. زبان ان کی آج بھی وہی سندھی ہے. سندھی بھی ٹھیٹ سندھی جس کو لطیف صاحب نے گایا ہے نا. ایک لفظ ہے کجاڑو. لطیف صاحب ماں کجاڑو کہاں یہ لفظ ہمارے جیسلمیر کی بولی میں عام ملتا ہے. یعنی وہاں بھی ہماری زبان جو لینگویج وہ بھی وہاں بھی جیسلمیر میں آج بیٹھے ہوئے بہت سارے قبیلے بیٹھے ہیں برادری کے وہ آج بھی سندھی بولتے ہیں گھر میں یا باہر. تو ہیں تو ویسے کم سندھی مگر آئے ہجرت کر کے ابھی جو بنا ہوا ہے بارڈر اس حساب سے ہم ہجرت کر کے آئے. زبردست. سر بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بڑی بڑی اسٹوری دی کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. میں یہ کہوں گا کہ لاسٹ میں آپ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے میسج کیا دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہاں منشیات اتنی آ گئی ہے. صحیح. کس کو ہم قصوروار ٹھہرائیں. پہلے تو ہمارے بڑے جو ہے نا ان کو ہم پکڑ میں لائیں اور اس کو پکڑ میں نہیں لائیں گے. منشیات تو نکلتی ہے افغانستان سے نکلتی ہے پھر کوئٹہ سے پھر آئیے چلو آپ کے ڈسٹرکٹ تو نزدیک ہے. ہم تو 20 ڈسٹرکٹ کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہاں میرے پاس چھوٹے قصبے میں چلو گے نا منشیات اس میں ہیرون بھی پڑی ہوئی ہے آئس بھی پڑی ہوئی ہے چرس بھی پڑا ہوا ہے عمل بھی پڑا ہوا ہے. تو نوجوان لوگ جو یہ استعمال کر رہے ہیں. نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ میں بڑوں کو بھی کہوں گا کہ خدا رہا یہ جو منشیات پھیل رہے ہیں آپ جس بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نا کل تمہارا بیٹا بھی اس میں غرق نہ کہیں ہو جائے. تو تم غریبوں کے بیٹوں کے لیے کچھ سوچو. جو غریب کے بچے ہیں وہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے. اگر وہ منشیات کی طرف آئے گا تو کل تمہارا بیٹا بھی آئے گا. زبردست. تھینک یو. ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج کی پرسنالٹی ایسی شخصیت جی سے آپ جو سننا چاہتے تھے وہ سارا ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دے گا. تو لاسٹ میں مجھے اور آج کی پرسنالٹی دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.